Assalamu alaikum, dear CSS aspirants. This is Waqar bin Jamal from the platform of IAM for CSS Online Academy. इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़ें, कुछ प्रीवियस डिस्कशन को थोड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो ओवरऑल हमने करंट अफेयर के इससे पहले 4 लेक्चर्स किए हैं और 4 लेक्चर्स में हमने इसके ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स ही किए हैं। हमने पाक यूएस रिलेशन कर लिए हैं, पाक अफ़गानिस्तान रिलेशन कर लिए हैं, पाक इंडिया रिलेशंस कर लिए हैं और ओरिएंटेशन लेक्चर में मैंने आपको बेसिक करंट अफेयर के कंसेप्ट्स और आपको सिलेबस से अवेयर किया था। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इट इज़ पर्टिकुलर टू पाक चाइना रिलेशनशिप। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्योंकि सी पैक भी आप समझते हैं कि यहाँ पे हमारे कंट्री में जो है ना वो का प्रोजेक्ट जो है ना वो चल रहा है और उस हवाले से भी और उसके लिए एक लहदा लेक्चर भी बनाएंगे करंट अफेयर में, एक लहदा लेक्चर भी करेंगे सिर्फ पर्टिकुलर सी पैक को लेके। लेकिन ये ओवरऑल हमारा पाक चाइना रिलेशनशिप को डील कर रहा है, ये वाला जो लेक्चर है आज का। लेट्स स्टार्ट। बिफोर starting our lecture, I'm going to tell you that if you are first viewer, I mean to say you are first time you are viewing our videos on YouTube channel, subscribe our YouTube channel so that and press the bell icon and so that you can get the upcoming videos as well and the upcoming lectures of different subjects as well. आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पाक चाइना रिलेशनशिप। देखते हैं कि पाक चाइना रिलेशनशिप कैसे हैं जी। पाक चाइना रिलेशंस आपको इस इमेज से ही काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने तीनों रिलेशंस डिस्कस किए हैं, पाक यूएस रिलेशन, पाक अफ़गानिस्तान रिलेशन और पाक इंडिया रिलेशंस, तो ऑलमोस्ट पाक चाइना रिलेशंस इन सब से डिफरेंट हैं। इसमें आप यूँ देखेंगे कि एक रिलेशनशिप के अंदर जो कहते हैं फ्रेंडशिप, तो ऐसा हमें इसमें दिखने को मिलता है और ऐसा प्रैक्टिकली भी ऐसा है। तो पाक चाइना रिलेशंस स्टार्ट कब हुए, इसका इंट्रोडक्शन भी देखते हैं और इनकी जियोग्राफी भी देखते हैं कि जियोग्राफिकली ये कंट्री किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और इनके अब तक की क्या रिलेशन है और अब आइंदा के लिए जो है ना क्या इनकी पोजीशन होगी। तो सबसे पहले हम पाक चाइना रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो पाक चाइना जियोग्राफी देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ज़्यादा बेहतर हो सके सी पैक के हवाले से भी। ये है जी आपका एशिया कह रहे हैं, ये एशिया है सारा और एशिया के अंदर यहाँ पे चाइना है ये और ये पाकिस्तान है। तो हमारी जियोग्राफी ये है कि यहाँ से गिलगित जो है ना, हमारा गिलगित उल्स्कर्दू जो रीजन है, ये यहाँ से चाइना को लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मतलब ये हमारा यूँ कह लें कि हमारा जो नॉर्थ है वो चाइना के साथ अटैच है, यहाँ से बाउंड्री मिलती है हमारे यहाँ से। तो ये तो हो गई है हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन। अब चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, चाइना और रशिया दो ऐसे, रशिया ये ऊपर ये रशिया है, वैसे यहाँ पे उन्होंने उसको कलरफुल नहीं किया हुआ, लेकिन बता रहा हूँ ये रशिया और चाइना और रशिया दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है या जो आप कह लें कि जो बॉर्डर्स हैं वो 14 कंट्रीज़ के साथ लगती हैं। चाइना की भी 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्स लगती हैं और रशिया की भी 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर लगती हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पाक चाइना रिलेशन डिस्कस कर रहा हूँ तो एक और भी आपके साथ शेयर कर दूँ कि चाइना रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, ठीक है। पहले पे आपका आ जाता है रशिया, सेकंड पे कनाडा है और तीसरे पे चाइना है। और ये चाइना रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 रियासतों, 14 कंट्री स्टेट्स के साथ जो है ना वो 14 स्टेट्स के साथ चाइना की जो है ना बॉर्डर्स लगती हैं। अब यहाँ से इंडिया, मालदीव, भूटान, तो ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्रीज़ जहाँ पे इस रीजन में आ जाए आपके जो बाकी कंट्रीज़ आ जाते हैं, वियतनाम और कोरिया, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, ऊपर जाए मंगोलिया, रशिया, तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इधर से। ये मतलब जो आपकी रियासतें हैं सेंट्रल एशिया में।
تو چائنا تو دنیا کا تیسرا بڑا رقبے کے لحاظ سے ملک ہے. اور ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کر دوں کہ پاکستان جو ہے نا دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے. رقبے کے لحاظ سے 33واں بڑا, اور آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے. اور آبادی کے لحاظ سے چائنا اس وقت جو ہے نا چائنا تقریباً جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 1 پہ ہے. ابھی انڈیا کی آبادی جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ اسٹیمیٹس میں ہم فگر میں بتاتے ہیں تو اس میں چائنا جو ہے نا پہلے بتا دیں کہ چائنا 1 نمبر پہ ہے. اچھا, یہ تو ہم نے اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ڈسکس کر لی کہ ہمارا جو پاکستان کا جو کیا لیں کہ پاکستان کا جو نارتھ ہے وہ چائنا کو یہاں سے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان چائنا کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے آپ جیوگرافی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان چائنا کے لیے امپورٹنٹ کس طرح سے ہے. اب یہاں پہ انڈیا ہے, انڈیا ایک ہاسٹائل کنٹری ہے ریگارڈنگ, آپ اگر بات کریں چائنا انڈیا ریلیشن شپ کی تو ان کے ریلیشنز اتنے اچھے نہیں ہیں. اب اور یہاں سے پاکستان ایک کنٹری ہے جو عربین سی کو لگتا ہے. اب یہاں پہ افغانستان ہے تو افغانستان, ایران, اور اس طرح سے چائنا کو مطلب 2 کنٹریز کے ساتھ جو ہے نا ریلیشن بنا کے تو پھر وہ عربین سی تک پہنچ سکتا ہے. جبکہ یہاں سے اگر اس کے اچھے ریلیشن پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن رہتے ہیں بھی ہیں تو اس لیے پاکستان چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ اب چائنا کی جو پاکستان چائنا کے لیے کس طرح سے امپورٹنٹ ہوا ہوا یہ بھی میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں, مثال دے دوں. اب جو چائنا جو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے نا اپنی ساری, وہ کر رہا ہے یہاں سے ان کی جو نیول شپنگ ہے, ٹھیک ہے, نیوی کے ذریعے جو اپنی سب میرینز کے ذریعے جو ٹرانسپورٹ کریں یہاں سے, یہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان سے اپنے ملاکا چوک پوائنٹ کا نام سنا ہوگا, ملاکا ڈیلیما بھی اس کو بولتے ہیں IR کے ایک ٹرم میں. تو یہاں سے اس کو بہت لمبا پڑ رہا ہے نا, یہاں سے مطلب اتنا لمبا اس کا ٹریک بن رہا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے ادھر, تو انڈین اوشن میں. ٹھیک ہے, اور ہے بھی یہ جو روٹ ہے بہت ڈینجرس ہے. اب اس کو ایک شارٹ وے عربین سی میں یعنی انڈین اوشن میں آنے کا ایک شارٹ وے جو مل رہا ہے وہ پاکستان کے ذریعے, اس کے سی پیک کے ذریعے. اور سی پیک ایک آپ سمجھتے ہیں کہ فلیگ پروجیکٹ ہے اس کا BRI کا, بیلٹ روڈ انیشیٹو کا. تو یہ تو ہم نے اس کی جیوگرافی پہ بات کر لی ہے. تو اب ڈسکس کرتے ہیں پاک چائنا ریلیشن شپ کا جو انٹروڈکشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پاک رول ان ریکگنیشن آف چائنا. پاکستان ان پہلے کنٹریز میں سے ہے جنہوں نے چائنا کو جو ہے ریکگنائز کیا. پاکستان نے 1950 میں ہی چائنا کو ریکگنائز کر لیا تھا. ٹھیک ہے, 1949 میں چائنا جو ہے نا کمپلیٹلی آزاد ہوا, اور 1950 میں ہی پاکستان نے ان چند اولین کنٹریز کہہ لیں کہ ان میں پاکستان تھا. پاکستان نے چائنا کو ریکگنائز کیا. اچھا, بیجنگز پیریڈ آف انٹرنیشنل آئسولیشن. اب یہ جو پاکستان کا تو رول رہا کہ پاکستان نے چائنا کو جو ہے نا وہ بہت جلدی وہ کر لیا, ریکگنائز کر لیا. آگے ہم اس کے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی ایک چیز ڈسکس کریں گے کہ بیجنگز پیریڈ آف انٹرنیشنل آئسولیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر وہ ہسٹوریکل فیز میں وہ چیز بتاؤں گا آپ کو کہ شروع میں جو ان کے کولڈ ریلیشن شپ تھے وہ کیوں تھے. اب 1960s کا جو لیٹ 50s اور 60s میں جو چائنا کو انٹرنیشنل آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑا, تو اس میں جو ہے نا پاکستان نے چائنا کو سپورٹ کیا. لیٹ 50s اور ارلی 60s میں چائنا کو جو ہے نا انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہوا چائنا. اور اس وقت کیونکہ اتنا اسٹرانگ چائنا نہیں تھا تو اس وقت پاکستان نے چائنا کو سپورٹ کیا, اور ایون کہ پاکستان نے چائنا کو ووٹ بھی دیا بغیر کسی شرط اور کنڈیشن کے, بغیر مطلب وداؤٹ لیونگ اینی ڈاؤٹ, جس کو ہم بولتے ہیں ان ایکویوکلی. تو اس طرح سے پاکستان نے چائنا کو اس وقت سپورٹ کیا. ایوب خان نے ووٹ دیا, پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کی جو ممبرشپ کے لیے, چائنا کی ممبرشپ کے لیے, مطلب جو گلوبل پاورز جیسے 5 گلوبل پاورز ہیں نا ان کی جو سیٹ ہے اس کے لیے. اچھا, پھر آپ انٹروڈکشن میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے. سمبائیوٹک ویسے یہ تو بایولوجی کی ٹرم ہے, لیکن سمبائیوٹک ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ جس سے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہو, جس سے دونوں کے ایڈوانٹیجز جڑے ہوں. سنس اسٹیبلشنگ ڈپلومیٹک ٹائز ان 1955, 1951 میں جو ہے نا ہمارے ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات قائم ہوئے. ایریا آف کوآپریشن کیا ہیں جی چائنا پاکستان کے؟ اکانومی ہے, سوشل ایشوز, ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک. یہ ایریا آف کوآپریشن ہے پاکستان اور چائنا کا, جو آپس میں یہ دونوں کنٹریز جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یو کین سے اٹس آل سیزن آل ویدر فرینڈشپ, جس کو کہتے ہیں نا پاک چائنا دوستی زندہ باد.
پاک چین دوستی زندہ باد. تو مینس ٹو سے کہ ہر مشکل وقت میں یہ جو دوستی ہے پاک چائنا دوستی یہ ثابت قدم رہی ہے اور اس نے ثابت کیا اپنے آپ کو. اچھا یہ تو آپ نے ڈسکس کر لیا, لیکن یہ ایک جو اب کا فیکٹر ہے رائزنگ اسلامک آئیڈینٹی ان زنجیانگ اینڈ چائنیز ریئیکشن. یہاں پہ جو چائنا کا صوبہ ہے زنجیانگ, وہاں پہ اب جو یوگیر مائنورٹی مسلمز ہیں اور ان کی ایک آئیڈینٹی کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں, اور وہاں پہ کچھ باہر کی قوتوں کی مدد سے وہاں پہ انہوں نے چائنیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی, مطلب ریسیسو بنانے کی کوشش کی اس ایریا کے اندر, اور جس کا نقصان ان مسلمانوں بیچاروں کو ہوا کہ چائنا کا وہاں پہ جو ریئیکشن ہے وہ کافی آپ کہہ لیں کہ ان ہیومن ہے کہہ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان کے اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں, اور میں آپ کو پہلے بھی ایک بات بتا چکا ہوں کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, نیشنل انٹرسٹ میں ریلیجن بہت کم دیکھا جاتا ہے. تو یہی سچویشن ہے کہ پاکستان یوگیر جو مسلمز ہیں ان کو ابھی تک اس طرح سے پاکستان نے اس کو نہیں اٹھایا, کیونکہ یہ پاک چائنا جو ریلیشن شپ ہے تو نیشنل انٹرسٹ میں جو ریلیجن کو نا اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اس لیول پہ, جس جو لوگ ریلیجن جو لوگ نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ انٹروڈکشن میں نا جنرل سارے اسپیکٹ ڈسکس کر رہا ہوں, پھر علیحدہ علیحدہ ہم ہر چیز کو علیحدہ ڈسکس کریں گے. سی پیک کا گیم چینجر اینڈ چیلنجز. ڈیفینیٹلی سی پیک ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے اس ایریے کے لیے, اس ریجن کے لیے, اس کی پراسپیرٹی کے لیے, ٹھیک ہے. اور چیلنجز بھی ہیں سی پیک کو, کچھ سی پیک کو چیلنجز ہیں, کچھ پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں, کچھ چائنا کے لیے چیلنجز ہیں, کچھ گلوبل پاور جو ڈائنامکس چل رہا ہے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر اس میں بھی چیلنجز ہیں سی پیک کے لیے, یو ایس انڈو یو ایس نیکسس کی صورت میں, تو ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ آپ کے ساتھ میں نے انٹروڈکشن کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے ریلیشن شپ کے. اب انشاءاللہ جو نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ویڈیو نمبر 2 میں ہم ڈسکس کریں گے ریویو آف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, کہ ان دونوں کنٹریز کا جو ہسٹوریکل ریویو رہا ہے وہ مطلب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ کیسا رہا ہے, وہ فرسٹ فیز بعد میں ڈسکس کر لیں گے. انٹروڈکشن پہ مزید باتیں کر لیں. انٹروڈکشن کو میں آپ کو بتا دوں, انٹروڈکشن آپ کی ایک کہہ لیں کہ ایک اوور آل سمری ہے جس میں ساری چیزیں آپ تھوڑی کر کے بتا رہے ہیں, تو اس طرح کے دونوں کے ملکوں کے تعلق ہیں. ایٹ کرنٹ اگر کہیں کہ تو دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے لیے بہت بڑے امپورٹنٹ کنٹریز, دونوں کی بہت جو ہے نا اہمیت ہے ایک دوسرے کے لیے. جیسے چائنا کو پاکستان کی سی پیک کے ذریعے پاکستان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. پاکستان ایک شارٹیسٹ وے جو ہے نا چائنا کو پرووائڈ کر رہا ہے, جیسے میں پہلے بھی آپ کو جیوگرافی میں بتایا ہے کہ اگر چائنا یہ جو روٹ یوز کر رہا ہے یہ چائنا کو بہت لمبا پڑ رہا ہے, کہاں تک, عربین کنٹریز اور یہاں تک پہنچنے کے لیے, افریقن کنٹریز تک پہنچنے کے لیے. اب یہاں سے دیکھیں نا, یہاں سے یہ ملا کے یہاں سے, اور پھر یہ جو ملاکا ڈیلیما میں نے کی بات کی ہے اس میں بھی چائنا کے لیے ڈینجرس اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ ہیں امریکن فورسز. تو اب وہ اگر کسی بھی وقت جنگ کی صورت میں یہ چائنا کا جو روٹ یہ جو ڈسٹرب ہوتا ہے, یہ بلاک کرتے ہیں روٹ, وہ تو چائنا کی سپلائی رک جائے گی, جس کی اکانومی پہ, چائنا کی اکانومی پہ بہت بڑا برا اثر پڑے گا. تو یہ چائنا کے لیے سیف روٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ انڈو پیسیفک جو ریجن ہے اس میں ویسے بھی پائریسی بھی بہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان کی اہمیت جو جیوگرافیکل جو پاکستان کی امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ چائنا کے لیے اس لیے ہے کہ پاکستان یہ ایک کنٹری نا یہاں سے یہ شارٹیسٹ وے آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے عربین سی, اور عربین سی سے چاہے چائنا پھر اس میں آئے آپ کہہ لیں کہ عربین کنٹریز کے ساتھ یا پھر وہ آئے ادھر افریقن کنٹریز کے ساتھ. تو یہ اس طرح سے پاکستان چائنا کے لیے جو ہے نا ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور پاکستان کے لیے چائنا کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کنٹریز, جیسے اگر انڈیا کا آپ سوال لے لیں تو پاکستان اور چائنا کے تو اچھے ریلیشن ہیں, دونوں کنٹریز کے جو ہے نا انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن ہیں. تو اس صورت میں یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجک ہیج ہیں یہ دونوں کنٹریز چائنا اور پاکستان اس کے اگینسٹ. اور آپ کا جو نئی جو گلوبل پاور سچویشن بنتی جا رہی ہے جس میں انڈو یو ایس نیکسس بنا ہے, تو اس میں چائنا پاکستان کو بھی آپ ایک نیکسس کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. تو اب ویڈیو نمبر 2 میں ہم اس کا ہسٹوریکل جو فیز ڈسکس کرتے ہیں, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ان دونوں کنٹریز کے ریلیشن شپ کا.